बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क में कैपिटल सिटी पुलिस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराए कि माय लॉर्ड मथीउल्लाह जान के पुरतशद्दुद अगवा की फुटेज होने के बावजूद हम अगवाकारों को पहचानने से कासिर हैं, वहाँ नवाज शरीफ की रूल ऑफ लॉ से मुताल्लिक बातें बेवजन कैसे हो सकती हैं? जहाँ कानून और कानून नाफिज करने वाले इस कदर मजबूर, बेबस और महदूद हो जाएं कि वो जीते जागते अगवाकारों समेत सड़कों पर फराटे भरती गाड़ियों की निशानदही तक करने के काबिल ना रहें, वहां नवाज शरीफ की बातें किसी दीवाने का ख्वाब हरगिज नहीं है। मुल्क की सियासत में खौफ इस कदर बढ़ा दिया गया है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात और आईनो कानून पर चलने का कहने वालों को बागी और भारत नवाज कहा जा रहा है। घबराहट इसलिए है कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद लफ्जी गोलाबारी मुकर्ररा हदफ हासिल करने में कामयाब हो रही है। बेबसी इतनी कि ना तो धौंस और जबर चल रहा है और ना ही तकरीरें फिलहाल आईनो कानून की हद फलांग रही हैं। जो बातें पहले 7 पर्दों के बावजूद सरगोशियों में हुआ करती थी, अब जबान ज़दे खासो आम आ गई हैं। पाकिस्तान बदल रहा है, अब डिबेट चल निकली है। अगर एक तरफ से हस्बे रिवायत बागी और गद्दार की सिदाएं हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इसे आईन और कानून की बालादस्ती की तरफ पहला कदम मान रही है। सियासी मंजरनामे पर हैरान और परेशान हुक्मरान अब जलसों में होने वाली हर उस बात को पकड़ रहे हैं जो काबिले गिरफ्त हो। अवैस शाह नौरानी की जानिब से आज़ाद बलोचिस्तान का नारा बिलाशुबा काबिल मुजम्मत ही नहीं, काबिल मुरम्मत भी है, मगर इस बेहुदा नारे को डिसोन करके अवैस शाह नौरानी की माजरत मामले को रफा दफा करने के लिए काफ़ी है। अब लापता अफराद के लिए उठाई गई मरियम की आवाज़ को भारत की धमकी के साथ नत्थी किया जा रहा है। इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी जैसी तरक्की पसंद खातून भी ऑपोजिशन को भारत से जोड़ते हुए सरापा सवाल है। वो पूछ रही हैं कि अवैस शाह नौरानी का नारा, मरियम नवाज का मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाना और भारत का पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने का कहना क्या महज इत्तेफाक है? नाजरीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जहां एक तरफ कौम को यह बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर हैं, वहीं अखबारों में ये खबरें भी छप रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग नवाज शरीफ से मिलने के लिए दरखास्तें डाल रहे हैं। पता चला है कि नवाज शरीफ ने खुफिया पैगाम लाने वाले कासिदों पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। नाकामी पर सुलेमान शहबाज का दरवाजा खटखटाया गया और नैब जेल में कैद शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया है। खबरों के मुताबिक खुफिया लोगों का खुफिया पैगाम लेकर जाने वाले खुफिया हरगिज नहीं थे। छुप छुपा कर मुलाकात करने वाले सबके अपने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर थे और इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ इस हरकत पर इन तीनों से मुबैना तौर पर नाराज और पार्टी मामला चलाने के लिए खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुझे ज्वाइन किए हुए हैं जी मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किए हुए हैं जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करेंगे जी खील दास कोहिस्तानी साहब, सिटिंग MNA हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम। और हम कोशिश करेंगे कि ऑब्वियसली PMLN की सीनियर लीडरशिप से भी हमारी गुफ्तगू हो सके। अभी सेशन चल रहा है और जैसे हम उनसे कनेक्ट करेंगे आपको रूबरू कराएंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपको खुशामदीद कहूंगी। एज पर प्रोटोकॉल, एज पर रिवायत बरकरार रखते हुए, एज पर वक्त की डिमांड, आपके सामने पहला सवाल रखूंगी। कहां से शुरू करेंगे? यहीं से शुरू कर लेते हैं कि जो अपोजिशन के जलसे हो रहे हैं, ये जो PDM के जलसे हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि हुकूमती बेंचेस पर पैनिक हो गया है। पैनिक की मैं क्या क्या आपको रीज़न ना बताऊं। इसके जलसों के जवाब में जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं वो पैनिक की रीज़न है। जिस तरह से महंगाई के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहा वो पैनिक की रीज़न है। जिस तरह से धराधर टाइगर फोर्स को नई जो है जिम्मेदारियां दी जा रही है वो पैनिक की निशानदेही है। इतना पैनिक किस चीज़ का है? आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि धरनों और जलसों से हुकूमत कहाँ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेनिश देखें, याद रखें कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा
تو اگر آپ ہماری بات پاکستان تحریک انصاف کی، تو ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی پینک نہیں ہے. بائی دا وے فار دیئر کائنڈ انفارمیشن، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ افسوس، صد افسوس، اور جتنا بھی افسوس کا مقام ہے اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ آپ کے انڈین چینلز، آپ کے جو ایکس پرائم منسٹر 3 ٹائمز، وہ اور ان کی بیٹی اور ان کے حواریوں کو لائیو کٹ دے رہے ہیں. اتنا تو میرا خیال ہے کہ وہاں کی مشہور فیمس جو سٹار ہیں، فلم سٹار یا ان کے جتنے نیتا ہیں لوکل، ان کو بھی نہیں پروٹوکول ملا. ڈیلی بیسس پہ ذرا آپ ان کے انالیسس سنیں. ان کے جنرلز کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا سستا بک جاتے ہیں تو ہم کیا کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے. اس کو آپ پینک کا نام دے، جو مرضی نام دے، کہ یہ جس طرح سے کل مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اباو اسٹیٹ، رائٹ اسٹیٹ، لیفٹ اسٹیٹ. کل جو انہوں نے بات کی ہے، دنیا کے کسی خطے میں اگر یہ بات ہو، غریب عوام کو، ان پڑھ عوام کو، اگر بلوچستان آج محروم ہے تو وجہ کیا ہے؟ بلوچستان کے یہ جو نیتا ہیں، یہ اتنے امیر کبیر کیوں؟ ان کی دولتوں کو کیوں ڈی اے پی کھاد لگتی رہی؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رول کرنے والے بھی یہ خود تھے. بائی پلان، بائی پالیسی انہوں نے اپنے لوگوں کو الٹریٹ رکھا تاکہ ان کے پاؤں میں بھی بیٹھے، اور ان کو جو جس طرح کا ایجنڈا یہ چاہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ ریوڑ اکٹھا کر کے سنائیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل انہوں نے 22 کروڑ عوام کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی. ایجنڈا جس کا بھی تھا، اگر ان کو انڈین پرائم ٹائم چینلز جس بندے کو بھی امپورٹنس دیں گے، لائیو کٹ دیں گے اور اس کو ہیڈ لائنز میں رکھیں گے، تو وہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ محب وطن پاکستانی ہے یا وہ غدار پاکستانی ہے، یا وہ اندر کا میر جعفر اور میر صادق ہے. سب سے زیادہ، اور میرے لیے یہ پینک کی بات ہے. اگر آپ یہ کہیں گی، مجھے 1 منٹ کے لیے آپ کو روکنا ہے. میں آگے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس سپلیمنٹری کوسچنز بھی ہیں، لیکن ذرا پی ایم ایل این کے جو امپورٹنٹ مدعز ہیں اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جی پنجاب کے صدر ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سینئر لیڈرشپ ان کی رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سیشن کے ٹائم پر آپ نے پھر بھی 5-10 منٹ نکالنے کی میری جو گزارش ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے لیے شکریہ. سر یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی کے جو سینئر ممبرز، آپ ہی کے کولیگ خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر صاحب، جب یہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے، سلیمان شہباز کے کہنے پر آپ کو بتایا تھا، آپ کو لوپ میں رکھا تھا، آپ کو معلوم تھا اس میٹنگ کے بارے میں سر؟ دیکھیں، اس قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں اگر کولیگز آپس میں اکٹھے ہوں تو خیر ایک دوسرے سے بات بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو اعتماد میں بھی لے لیتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر پارٹی جو لیڈر ہیں، مثال کے طور پہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یا فار ادر پرپز میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں، یا مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ان کو پھر آن بورڈ لے لیا جاتا ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ ہمارے تینوں سینئر صاحبان جب میاں شہباز صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم اس طرح سے ملنے جا رہے ہیں. تو ان کی گائیڈنس کے بعد جو ہے یہ ملنے کے لیے گئے تھے. تو جو خبریں آ رہی ہیں بڑے اخباروں میں، رانا صاحب یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ خبریں جب بڑے اخباروں میں چھپتی ہیں تو ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت اپسٹ ہیں ان تینوں حضرات سے، خواجہ آصف صاحب سے، احسن اقبال صاحب سے، رانا تنویر صاحب سے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہلے نواز شریف صاحب کے پاس آیا تھا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، پھر سلیمان شہباز کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر ان کے کہنے پر یہ میٹنگ ہوئی جس کے اوپر آپ کے تاحیات قائد بہت خفا ہیں. نہیں دیکھیں، یہ جو ایک اس ملاقات سے یہ بات جو اٹیچ کی جا رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ان کو کوئی میسج دیا اور انہوں نے جا کے میاں شہباز شریف صاحب کو وہ میسج پہنچایا. اب دیکھیں، میاں شہباز شریف صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں یا اس وقت وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، ان کو میسج پہنچانا ان کے ذریعے سے تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی میسج پہنچانا تھا، میں یہ فار آرگومنٹ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہنچانا تھا تو وہ جس کسٹڈی میں ہیں تو وہ براہ راست ان کے ساتھ جو ہے وہ فون پہ بھی بات کر سکتے تھے، وہاں پہ جا کے مل بھی سکتے تھے. اور ایسی صورتوں میں یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے یا فار ادر پرپز ہوئی ان جیل، تو وہاں پہ جو ہے وہ اگر کوئی حکومتی زوبا جو ہے وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایکسیس تو بڑی ڈائریکٹ ہوتی ہے اور بڑی ایزی ہوتی ہے. تو
پھر کسی پارٹی کے بندے کو کہنا اور پھر ان کا وفد بنوانا اور پھر ان کو ملاقات کے لیے بھیجنا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس لیے یہ ایک جو ہے نا وہ ایک سازشی تھیوری بنائی تو گئی ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تینوں صاحبان جو ہیں یہ کوئی میسج نہیں لے کے گئے. البتہ ان کو موقع مل گیا، ان کو وہاں پہ جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے یا چیئرمین صاحب نے اجازت دے دی، کیونکہ یہ چاہتے تھے، میں بھی چاہتا تھا، میری بھی کوشش تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز ہے یا اس کا پارٹی کا کوئی لیڈر ہے وہ اگر جیل میں ہے یا وہ نیب کسٹڈی میں ہے تو اس کی ملاقات ہو جائے. خیر خیریت ایک ہزار یکجہتی ہوتا ہے. تو ان کو موقع مل گیا، ان کو اجازت مل گئی. سر یہ موقع رانا صاحب کیسے مل گیا؟ ویسے تو نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے آپ کے بقول، ویسے تو آپ لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ملاقات کو فیزیبل بنانا، 3 بڑوں کی ملاقات کو فیزیبل بنانا، یہ حسین اتفاق کیسے ہو گیا رانا صاحب؟ نہیں، یہ ملاقات تو خیر یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. وہ جو نیب حکام ہے، اگر آپ نیب کسٹڈی میں ہیں، جیل حکام جو ہے وہ اگر آپ جیل کسٹڈی میں ہیں تو وہ ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے. صبح شام اگر آپ کو وہ کھانا دے سکتے ہیں، آپ کو میڈیسن دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیزیں جو ہے وہ عدالت کی اجازت دے سکتے ہیں. تو اگر کسی کو ملاقات کے لیے کوئی اگر ان کو اپروچ کرے تو دیٹ از ان دیئر ڈسکریشن، وہ اجازت تو دے سکتے ہیں وہ، اور ملاقات ہو سکتی ہے. یہ کوئی ملاقات کوئی سچ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے کسی بھی حوالاتی سے، جو نیب کسٹڈی میں ہو یا جیل میں ہو. رانا صاحب حکومت کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر نے خود کہا، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا، سب کو پتا ہے، زبان زد عام یہ بات ہے کہ پروٹیکشن آرڈر وہ جاری نہیں کریں گے. آپ کی طرف سے بھی اعلان آیا کہ آپ پروٹیکشن آرڈر مانیں گے نہیں. تو کیا آپ سرنڈر کر چکے ہیں یا پھر آپ کچھ ایسی موومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکر کو کہیں گے کہ جی وہ اپنی سیٹ سے الگ ہو جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو اسپیکر کی باعث نظر آ رہی ہے، بیکاز پروٹیکشن آرڈر جاری کرنا تو بیسیکلی اسپیکر کی ثوابدید ہے. دیکھیں، یہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے تو اس نے اسپیکر کے اختیارات کو سلب کیا ہے، اسپیکر کی بے عزتی کی ہے، اس کے آفس کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا ہے. پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یہ جس طرح سے بھی بہرحال بن گئے ہیں ڈی جورو یا ڈی فیکٹو، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی بات کرنی ہے یا کون سی بات نہیں کرنی. وہ بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو اس آفس کے شان نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کا جو کسٹوڈین ہے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ کہے کہ جی میں یہ نہیں کرنے دوں گا، میں جو ہے وہ نہیں کرنے دوں گا. کبھی وہ عدلیہ کو جو ہے وہ ہدایات دینی شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ نیب کو ہدایات دینی شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں، غلط ہے، میرا تو کوئی ایسا مقصد ہی نہیں تھا. تو یہ انہوں نے جو سپیچ کی ہے تو اس دن وہ بڑے جو ہے وہ غصے میں تھے، اور انہوں نے وہ جتنی بھی سپیچ کی ہے اس دن ٹائیگر کنونشن میں، وہ بالکل جو ہے دیٹ واز این اپالوجی ٹو دی پرائم منسٹر آفس. اوکے چلیں جی، پوچھ لیتے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے آگے بھی سیشنز اچھے چلیں. مسرت چیمہ صاحبہ، یہ آپ نے موقف سن لیا. دیکھیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپالوجی ٹو دا پرائم منسٹر آفس، رانا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، یہ بھی کہیں نہ کہیں اشارہ کریے آپ لوگ کے پینک کا، جس طرح سے آپ اپوزیشن کو بھارت نواز ایجنڈے پر چلنے کا کہہ رہے ہیں. بات مکمل کر لیجئے پھر میں باقی اپوزیشن کے پاس جاؤں گی. جی دیکھیں بینش، میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں عرض کروں کہ ہم ادھر ہی ہیں، ہم نے ان سے بڑے جلسے کیے تھے، جلسے کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ان کا حق بھی ہے، اس سے بڑے پاور شو بھی کریں، یہ اس کا ان کو، بیکاز اپوزیشن کا کام کیا ہے. لیکن ہمیں اعتراض ہے، ہمیں جو پرابلم ہے وہ دشمن دوست ایجنڈے سے ہے، ملک دشمن ایجنڈے سے ہے، کہ نیریٹو ایز اٹ از. یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ جو انڈیا چاہ رہا ہے، ٹائمنگ دیکھیں آپ، وہ سیم یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بائی دا وے یہ 11 جماعتوں کا جو گٹھ جوڑا ہے، یہ آپس میں کتنا کوئی دے ہیو لو افیئر ود ایچ ادر. یو نو بیٹر دین می کہ یہ کل تک ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنا چاہتے تھے، پیسہ نکالنا چاہتے تھے. جو نیب میں آج کیسز ہیں وہ ایک دوسرے کے بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک کا نظریاتی ایجنڈا فرق، ہر ایک کی گین فرق، لیکن اگر کوئی چیز مشترکہ ہے تو وہ پاکستان دشمن ایجنڈا. مجھے یہ بتائیں، بلوچستان کے اندر کل بھوشن آپ کو نہیں پتا کیا کرنے آیا تھا، اور یہ انہوں نے کل بلوچستان کو چوز کیا، اور اویس نورانی کا بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی اناؤنسمنٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کیا، اس کو پاکستان دوست اگر ایجنڈا کہہ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں.
میں اپوزیشن کے پاس جاؤں گی, مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این سے بات کریں گے, ریاکشن لیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, کھیلداس کوہستانی صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں. خونزادہ چٹان صاحب, جو بلوچستان کے جلسے کے اندر اویس نورانی صاحب نے ایک نعرہ لگا دیا, آپ سب سے پہلے اس کے اوپر یہ تو بتائیے کہ آپ نے کوئی ریبٹل نہیں دیا, آپ نے اس کو ڈس اون نہیں کیا, آپ نے اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی, آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ اگری کرتے ہیں نہیں اگری کرتے, اس کے اوپر پلیز اپنا سٹیٹس پہلے بتا دیجئے کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بنش اگر اجازت ہو تو آج تو میں سب سے پہلے جو فرانس میں اور یورپ میں دوبارہ گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس بار فرانس کے صدر نے اس کی جو سرکاری طور پہ سرپرستی کی ہے, میں اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پورے عالم اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں. دنیا میں میرے خیال سے 56 ممالک ہے اسلامی یا 55 ممالک ہے کہ سارے مل کے ایک اس طرح کا قانون بنائے اقوام متحدہ میں. یہ اقوام متحدہ میں تقریروں سے اور سڑکوں پہ جلسوں اور جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی اس طرح کا قانون بنائے جس طرح کے ہولوکوسٹ قانون ہے, اور صرف اسلام کے لیے نہیں پورے مذہبوں کے لیے بنائے کہ یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جتنا لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور لوگوں کو جتنا دکھ پہنچتے ہیں, اور اگر اقوام متحدہ سے اس طرح کا قانون پاس نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلامی ممالک خود ایک فیصلہ کرے کہ اگر کسی ملک نے یہ حرکت کیا تو ہم سارے ممالک اس کی سفیروں کو اپنے ملک سے بھیجیں گے, اس ملک سے اپنی سفیروں کو بلائیں گے اور اس ملک کا ہم اقتصادی بائیکاٹ کریں گے, نہ اس کو کوئی چیز بیچیں گے نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے, کیونکہ یہ بہت افسوسناک اور شرمناک عمل ہے جو بار بار ہوتا ہے. تو میں مذمت کرنا چاہتا تھا. جہاں تک اویس نورانی کی بات ہے تو بنش میں 2 چیزوں کا بذات خود اور میرے پارٹی بھی, ہم 2 چیزوں کے بہت زیادہ مخالف ہیں. نمبر 1 یہ کہ کسی کی مسلمانی پہ شک کرنا کہ آپ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, آپ تھوڑا مسلمان ہے کہ زیادہ مسلمان ہے, آپ زیادہ نیک عمل ہے کہ گناہگار ہیں. اور دوسرا کسی کے وطن کے ساتھ اور وفاداری پہ شک کرنا کہ آپ کتنا وفادار ہے اور میں کتنا وفادار ہوں. تو میں اس چیز کا بذات خود بہت سخت مخالف ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بندہ, چاہے جس کا تعلق بلوچستان سے ہے, خیبر پختونخوا سے ہے, پنجاب سے ہے, سندھ سے ہے, کہ وہ کوئی پاکستان کا غدار ہے یا اس کی وفاداری پہ شک کیا جائے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن چٹان بھائی آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ نعرہ اس قسم کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے تھے, ایک ایسے پلیٹ فارم سے جہاں پر آپ اور نون لیگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, اس کو شیئر کر رہے ہیں فار دیٹ میٹر؟ دیکھیے بنش آزادی کا, اگر ہم بھی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے جب ہم پہ FCR ناپس تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے آزادی چاہتے تھے, ہم FCR سے آزادی چاہتے تھے. اب بلوچستان کے عوام آج بھی, آپ جا کے بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, وہ آزاد نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی آزادی کا نعرہ لگائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر جو آزادی ہے وہ مجھے دیا جائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ اپنے بہن مسرت چیمہ صاحبہ سے, یہ لوگ پتہ نہیں انڈیا کی میڈیا کو کیوں اتنا سیریس لیتے ہیں, جو انڈیا کے لوگ خود اس کو سیریس نہیں لینا چاہتے ہیں. اور اگر ان لوگوں کو اتنا پرابلم ہے کہ انڈیا کے ٹی وی چینل پہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی لائیو کٹ نہ آ جائے تو یہ لوگ غلطی نہیں کریں. اپوزیشن تو کوئی ایجنڈا اس طرح نہیں اٹھاتے ہیں نا. اپوزیشن تو تب تنقید کرتے ہیں جب آپ کوئی آئین سے ہٹ کے کوئی کام کرے, آپ کوئی غلطی کرے. اگر یہ کام انڈیا میں انڈیا حکومت مودی سرکار کوئی غلطی کرے اور وہاں پہ سونیا گاندھی یا کوئی اور اپوزیشن اس پہ تنقید کرے تو کیا ہم لائیو کٹ نہیں دیں گے؟ تو اگر آپ سن میں جا کے IG کو اغوا کرتے ہیں, اگر ابھی تک آپ کا پرائم منسٹر
یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ کام میرے حکم پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بھائی وہ تو یہ اپوزیشن تو اس پہ آواز اٹھائے نہیں سر، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی آپ کا کوئی سٹنٹ ہے، یہ بھی آپ ہی کا کوئی سٹنٹ ہے، یہ آپ ہی کی سندھ پولیس ہے جو آپ کی آشیواد سے ساری چیزیں کر رہی ہے. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے جو موقف ہے اس کے اوپر سن نہیں رہے. پرائم منسٹر صاحب خاموش نہیں ہے، حکومت خاموش نہیں ہے، حکومت بول رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ ہی کا کوئی سٹنٹ ہے. اچھا میں ذرا کھیلداز صاحب کو شامل کر لوں، پھر اس کو ہم آگے بات لے کے چلیں گے. آپ کو یقین آ رہا ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کو یقین آ رہا ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. کوئی کسی کا کو اپنی صوبے کا آئی جی کو کیسے اغوا کر سکتے ہیں اور آئی جی کو کوئی کیسے اغوا کر سکتے ہیں؟ وہ پولیس کا سربراہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے. سر آپ کا ناٹک تھا، یہ مسرت چیمہ صاحبہ کی پارٹی کہہ رہی ہیں. چلے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں ذرا کھیلداز صاحب کو جوائن کروں. کھیلداز صاحب، اویس نورانی صاحب، ان کا بیان جوش خطابت میں تھا جیسے بھی تھا. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پر معافی بھی مانگی، لیکن اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے تھا؟ بینش، جیسے آپ نے انٹرو میں بتا دیا ہے، خود آپ نے کہا کہ کوئی بھی جو محبتاً ہوگا اس طرح کا نعرہ نہیں لگا سکتا. میں اس کی تقریر لائیو سن رہا تھا، وہ سلپ آف ٹنگ تھی اور اس کے بعد اس کا ٹیوٹ بھی آ گیا تھا. یہ دیکھیں، نورانی صاحب ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ بڑا روحانی شخصیت تھی، بڑے عالم تھے، بڑا مذہبی مطلب اس کا ایک مقام تھا. تو اس کا بیٹا اور یہ اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی نیت سے یا دل سے، یہ سلپ آف ٹنگ تھی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے بار بار ڈسٹرب بھی ہو رہا تھا، تو وہ کرنا بات چاہ رہے تھے بلوچستان کے حقوق کی. تو اسے وہ ہو گیا ہے. تو اس نے خود جب تردید کر دیے تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی پارٹی پہ. ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے میں آ رہا ہوں بینش، جس طرح وزیر خارجہ نے جو ایشو چل رہا ہے، ایک اس پہ ہماری قرارداد آئی، تمام مسلمان، دنیا کے مسلمانوں کے دل رنج ہوئے، تمام لوگ جو ہیں اس پہ مذمت کر رہے ہیں. اس کو تکراری بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو انڈیا کا مطلب مودی کا روح قرار دیا. یہ جو بیانیہ انہوں نے گورنمنٹ نے بنانے کی کوشش کی ہے، مجھے یہ بتائیں، اگر سول بالادستی کی بات کرنا نواز شریف کا جرم ہے تو اس پہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ کسی اور کا ہے؟ نواز شریف کو، ہماری پارٹی کو ووٹ جو ملے ہیں اسی نعرے ووٹ کو عزتوں پہ ملے ہیں، تو کیا 1.30 کروڑ ووٹ جو بنے وہ سارے غدار ہیں جو نواز شریف کے ساتھ آج کھڑے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ جب آپ کی پارٹی کے تاحیات قائد، آپ کی پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ، آپ کی پارٹی کے جو میجر موورز اینڈ شیکرز ہیں، کرتا دھرتا ڈیسیجن میکرز، جب اتنے سال خاموش رہیں گے، اتنے مہینے خاموش رہیں گے، اور اس کے بعد یکدم آ کر کے نام لے لے کے اداروں کے سربراہان کے بات کریں گے، تو سر پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. جن لوگوں سے آپ جواب مانگ رہے ہیں وہ تو جواب دیں یا نہ دیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی تو جواب دینا پڑے گا نا. آپ لوگوں سے بھی تو سوال ہوگا کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، نام لے کے پرسنل اسپیسیفک ہو گئے، تو جب سوال تو اٹھیں گے سر. بینش، نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلے آئے تھے، جو اس کے خلاف سب کچھ کیا گیا، اس نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اس نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا گجرانوالہ میں جو اس نے تقریر کی، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے ساری جو ان کا موقف تھا وہ سامنے آ گیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا بات. آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی، وہاں ہم 84 جو ہمارے ایم این اے، اس میں کافی لوگ ہمارے آئے ہوئے، سب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب بالکل جو ان کا بیانیہ تھا وہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ کوئی نواز شریف صاحب غلط بات نہیں کر رہے تھے. یہ اسٹیٹ کراچی میں آپ نے دیکھ لی، تو کس طرح مجھے بتا کون سی چیز نواز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل وہ ووٹ کی جو عزت ہے اس کی پامالی ہوتی ہے، سول بالادستی کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے بات کرنا. اور یہ خامخواہ کو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے نیریٹو کو اداروں کے خلاف استعمال کریں گے. یہ بات نہیں ہے. اگر ایک شخص پہ بات ہو رہی ہے، ایک شخص کی کرپشن پہ الزام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ادارے کو کیوں، اگر ریٹائر بندہ ہے اس کو ادارے سے کیوں جوڑتے؟ وقفے کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. مسرت چیمہ صاحبہ، آپ ہی کے شہر میں ایک میگا پروجیکٹ جو کہ عوام کے لیے، سراسر عوام کے لیے ہے، وہ ہے اورنج لائن. اس کا افتتاح ہوتا ہے
میں نے آپ ہی کے وزیروں کو دیکھا چیخ رہے تھے, رو رہے تھے کہ بھئی یہ تو یوم سیاہ ہو گیا, اتنا نقصان ہو گیا. آئی مین یہ چیز, یہ پینک, یہ چیخیں, یہ رونا شو کر رہا ہے کہ آپ پینک میں, آپ مانیں یا نہ مانیں. اورنج لائن پر بھی اتنا شور ہو رہا ہے جو سراسر عوام کے لیے ہے. اچھا مجھے بینش یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں پینک اور رونا اور کدھر ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ بینش کے پروگرام میں آ کے نا ٹو پروو اٹ کہ ہم پینک میں نہیں ہیں, ہمیں پہلے ہنسنا پڑے گا پھر بات کرنا پڑے گی. دیکھیں بینش, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی پچھلی گورنمنٹ کا ایسا منصوبہ جس میں پبلک نے اس کو مطلب یعنی کہ جس سے ایسے حکومتوں کو لگے کہ یہ تو ان کی پچھلی گورنمنٹ کی کہیں واہ نہ ہو جائے یا اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ ہمیشہ بہت بڑے بڑے منصوبے, یعنی کہ ہاسپٹلز تک کو آپ کو پتا ہے کہ خادم اعلیٰ صاحب نے پی آئی سی گجرات کی اگر بات کریں تو نہیں چلنے دیا تھا, بننے دیا تھا, کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. دیکھیں ہم نے اس منصوبے کو 2 سال کے بعد اگر انوگریٹ کیا تو آپ سوچ لیں کہ یہ کتنا کام کر کے گئے تھے. دوسری بات, ہمارا اس منصوبے کے یعنی کہ اوپر جو سوالیہ نشان تھے وہ ہمارے آج بھی اسی طرح ایز اٹ از ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ اگر عوام کے جو امیڈیٹ نیڈ کے منصوبے تھے یا اس طرح کے منصوبے میں لگایا جاتا جہاں سے خسارے کی بجائے پیسہ بھی جنریٹ ہوتا, روزگار بھی ملتا اور اس کا کوئی امیڈیٹ امپیکٹ آتا لوگوں کی زندگیوں میں تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن چونکہ پاکستان کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ لگا تھا, یہ کسی شریف خاندان کی جاتی عمرہ کی پیسے سے نہیں بنا تھا. مثال دیتے ہیں سرد صاحبہ کیسا پروجیکٹ ہوتا ضروری ہی تھا. اچھا ایک سیکنڈ نا جی, میں کمپلیٹ کر لوں چٹان بھائی. چلیں 30 سیکنڈز اور لینے چیز ہے وہ یہ کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے بلیور ہیں کہ پہلے آپ انسانوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں, وہ ہیلتھ سے, ایجوکیشن سے, صاف پانی سے, روزگار سے آتا ہے. اس کے بعد یہ منصوبے بھی ضروری ہوتے ہیں, لیکن یہ منصوبے اس لیے بنائے گئے کہ آپ کو بھی پتہ ہے. اب بینش یو نو کہ ہم اس کے کیوں مخالفت کرتے ہیں. آج کے دن تک اس سے بہت ارب ہار روپے پتہ کیا مسرت پرابلم یہ ہے کہ میرے شو میں ہوتے ہیں 35 منٹ 33 منٹ, میں بڑا اچھا آپ سے سوال کر سکتی ہوں پر میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہوں. آپ کی خوش قسمتی کہ اب وقت نہیں ہے. تعلیم اور صحت سے بنتی ہے نا, لیڈی ہیلتھ ورکرز کا رونا آپ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے. ایچ ای سی کا بجٹ آپ نے کم کر دیا, ایجوکیشن کا بجٹ آپ نے کم کر دیا. بات کرتے ہیں بس وقت کم ہے, میں بس وقت کم ہے, مجھے اپوزیشن کے پاس جانا ہے. آپ کو اچھے سے پتا اٹس یور لکی ڈے ٹوڈے. جو ماشاءاللہ انہوں نے کی تھی نا چند پلانٹڈ عورتوں نے, وہ آپ کو پتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو نیریٹیو لے کے گئی تھی حسن اتفاق ہوا کہ جب ماشاءاللہ سے ان کی موومنٹ شروع ہوئی تو ان کو بھی بیچاری غریب عورتوں کو ساتھ لے جا کے, اور ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ تھی جنہوں نے گھٹیا قسم کی جو سپیچز کی, اپنے کلوزنگ کامنٹس دے دیجئے. دیٹ واز ناٹ, وہ بالکل بھی عام پاکستانی لیڈیز ہیلتھ ورکر کی نمائندہ نہیں تھی. میں آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. جی چٹان صاحب کلوزنگ کامنٹس پلیز. دیکھیں جی, یہ جب سے یہ اپوزیشن کا جو تحریک شروع ہوا ہے تو یہ لوگ انتہائی خوفزدہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے یہ اپوزیشن سے خوفزدہ نہیں ہے, یہ اپنے کارکردگی سے خوفزدہ ہے. ان لوگوں نے عوام کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کیے تھے یہ لوگ ان سے خوفزدہ ہے. جو کرپشن اس کے دور میں بڑھ گیا یہ ان سے خوفزدہ ہے. یہ جو مافیا ہے اور جو مافیا کا سربراہ وزیر اعظم خود ہے کہ کبھی چین ایکسپورٹ کرتا ہے, کبھی امپورٹ کرتا ہے, کبھی گندم امپورٹ کرتا ہے, کبھی ایکسپورٹ کرتا ہے. پیٹرول کے حالات دیکھ لیں تو یہ لوگ انتہائی خوفزدہ ہے اور خوف کے مارے ان سے نیریٹیو نہیں بن رہا ہے. پہلے کہہ رہے تھے یہ کرپشن کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, پھر جب اس کا وہ نیریٹیو پٹ گیا لوگوں نے کہہ دیا بھائی کرپشن کے الزامات تو صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ ہیں, تو یہ باقی پارٹیاں کیا کر رہے ہیں. تو اب یہ دوسرا نیریٹیو پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سارے غدار ہیں, یہ تو انڈیا کے لوگ ہیں, یہ تو انڈیا ٹی وی اس کو لائیو کٹ دیتے ہیں. تو اب اس طرح کے اب ایک آسرے پہ یہ لوگ ہیں کہ اپوزیشن میں کوئی اختلاف آ جائے گا, لیکن کل چیئرمین بلاول نے اس آسرے پہ ٹھیک ہے اپوزیشن میں اختلاف نہیں آئے گا. مجھے آخری منٹ پہ ہے, میں ان کو دیں. جی ویری گڈ. آخری دو لفظ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ گھر جائے, اس کے لیے ترازو کا استعمال ہوا, اس کے لیے بندوق کا استعمال ہوا, اس کے لیے مسجد کا استعمال ہوا, اس کے لیے ممبر کا استعمال ہوا, درگاہ کا استعمال ہوا, اور پھر بھی یہ حکومت نہیں چلا سکے. عوام کے مسائل بڑھ گئے ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہیں,
तो इन लोगों 40 को सेकंड। चाहिए कि खेलदार इसकी साहब, तारीफ 40 पे और सेकंड। आराम से घर चली जाए, हमको हुकूमत हवाले करे ताकि I हम have to आवाम wrap का up. तकदीर को Okay बदले और guys, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया आज के वक्त के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स राना साहब ने हमें शो के पहले हिस्से में ज्वाइन किया, राना सनाउल्लाह साहब का उनका भी वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।